बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरी नज़रें बार बार खुद से बहुत दूर बैठे उस बूढ़े शख्स की तरफ उठ रही थी। वो कब से जाल फैलाए बैठा हुआ था, लेकिन लगता तो यही था कि आज भी कोई मछली नहीं आएगी और पिछले 2 दिनों की तरह हम लोग भूखे सोएंगे। मैं बड़ी फिक्रमंदी से जाल लगाए हुए उस बूढ़े शख्स को देख रही थी, जो मेरा बाप है, जिसके कंधों पर एक कुंबे का बोझ है। लेकिन न जाने क्यों हम गरीबों की किस्मत ही ऐसी क्यों होती है कि 2 दिन रिस्क मिलता है तो तीसरे दिन फिर वहीं फाके। राबिया बेटी, तुम घर चली जाओ, मैं कुछ देर और यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ, शायद कोई मछली जाल में फंस जाए। बाबा ने मुझे परेशानी के आलम में कहा, क्योंकि रात होने वाली थी और बस्ती समंदर से कुछ फासले पर थी। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं बाबा को इस तरह छोड़कर जाऊं, लेकिन उनकी बात भी सही थी, क्योंकि समुद्री लुटेरे किसी भी वक्त हमला कर देते थे। फिर उनसे बचाओ किसी भी तौर पर मुमकिन ही नहीं था। मैंने अपना लाया हुआ जाल वहीं पर ही फेंक दिया, फिर तेज कदम उठाती हुई बस्ती की जानिब जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। बार बार अब्बा का ख्याल सता रहा था कि वो अकेले बैठे हैं, न जाने आज भी कोई मछली जाल में फंसती है या नहीं। मैंने सोचा कि बड़ी सड़क से जाते हुए तो बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं नदी के साथ वाले रास्ते से होती हुई एक छोटे से जंगल से गुजर जाती हूँ। वहाँ से बस्ती बड़ी आसानी से नजर आती है, इसलिए मैं आसानी से वहाँ पहुँच सकती हूँ। मैंने तेज तेज कदम उठाने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, ताकि कहीं किसी आसपास के बहरी लुटेरों को कुछ खबर न हो जाए। जब मैं नदी के पास से गुजर रही थी तो मुझे नदी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मेरा दिल एकदम से धक करके रह गया, क्योंकि नदी से कुछ फासले पर वाक़या इस जंगल में पत्तों की सरसराहट इतनी शदीद थी कि मैं चंद लम्हों के लिए साकित हो गई। मेरे कदम वहीं पर जम चुके थे, चलने फिरने की सकत जैसे बिल्कुल ही खत्म हो गई हो। मैं कुछ सोच ही रही थी कि चंद लोग, जो कि शायद तादाद में 3 थे, निहायत सेहतमंद जिस्म के मालिक, वो इस जंगल में से निकले और मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। मेरी जान निकल गई, क्योंकि इस घने जंगल में मुझे इस वक्त तन्हा अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। मैं कुछ और तो न कर सकी, लेकिन एकदम से एक दरख्त के पीछे छुपकर सब कुछ देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन घना जंगल और फिर मुकम्मल तौर पर तारीखी की वजह से ज्यादा वाज़िया तो न देख पा रही थी, लेकिन पैरों की नकलो हरकत से ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल न था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं दरख्त की ओर में छुपकर सब कुछ देख रही थी। इन तीनों में से एक, जो कदरे छोटे कद का था, वो नदी में बैठ गया। ये क्या कर रहा है? मैं परेशान होकर उधर ही मुसलसल देख रही थी। नदी का पानी एकदम से उछलकर बाहर गिरने लगा। ओह, तो ये अंदर तैर रहा है, लेकिन ये तैर कर कहाँ जाएगा? मैं खुद ही सवाल और जवाब वाली सूरत हाल से गुजर रही थी। वो तैरता हुआ काफी आगे निकल गया, फिर एकदम से काफी दूर जाकर उसने पीछे मुड़ के दूसरे साथी को आवाज दी। वो भी पहले वाले की तरह नदी के अंदर तैरकर उसी दोस्त के पास पहुंच चुका था। तीसरे ने भी यही अमल दोहराया, मतलब कि ये अब वहाँ कोई काम करेंगे और फिर शायद वहाँ से बाहर निकल आएंगे। लेकिन देखते ही देखते मेरी जान निकल गई कि वो तीनों बाहर नहीं निकले, बस वहीं से ही कहीं अंदर चले गए। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो लोग इस छोटी सी नदी के अंदर चले गए थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन वो तीनों मर्द दोबारा उस रात वापस नहीं आए। दूर कहीं से इशा की अजानें हो रही थी। ओह, इतनी देर हो गई। बस्ती में से कुछ मकानों में रोशनियां बुझा दी गई थी। इससे पहले कि बाबा मुझे यहाँ ढूंढते हुए आ जाएं, मैं तेज कदम उठाती हुई बस्ती की जानिब चल पड़ी। जब मैं बस्ती के बिल्कुल करीब पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। मुझे ये यकीन हो गया था कि वही डाकू मेरे पीछे आ गए हैं। मैंने जल्दी से कलमा पढ़ लिया कि मौत तो बिल्कुल करीब आ गई है। इससे पहले कि मैं मज़ीद चलती, मैंने आंखें बंद की, एक जगह पर खड़ी हो गई। बहुत देर गुजर गई, मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूँ। राबिया, राबिया, तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली, बस मौत का इंतज़ार करने लगी। लेकिन आवाज़ एक दफ़ा फिर से मेरे कानों से टकरा गई। राबिया, तुम्हें कुछ सुनाई भी देता है या नहीं? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। अरे, ये तो सांवल है। मैंने एकदम से आंखें खोल दी। मैं उसकी तरफ देख रही थी, आंखें फाड़े। वो एकदम से मेरे सामने आ गया और मुझे गौर से देखने लगा। हाय राबी, तुम्हारी ये प्यारी सी आंखें कैसे मुझे हर तरफ दीवाना बनाए रखती हैं। वो हमेशा की तरह पटरी से उतर रहा था। इससे पहले कि वो मज़ीद फैल जाता, मैंने उसे हाथ से पीछे धकेला और फिर तेज तेज चलती हुई बस्ती के पास चली गई। मैं बहुत जल्द अब्बा को तुम्हारे घर भेजूंगा। सावल की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मुंह तो देखो, अपनी शक्ल देखी नहीं कभी और लगा है मुझसे शादी के ख्वाब देखने।
میں گھر پہنچی تھی۔ کچے مکانوں پر مشتمل یہ بستی بچھیروں کی بستی کہلاتی ہے، جس میں صرف بچھیرے ہی رہتے ہیں سوائے سانول کے۔ سانول میرے تایا کا بیٹا ایف اے پاس کراچی جیسے بڑے شہر میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتا ہے۔ وہ ان چند ہزار روپیوں پر بہت خوش ہے کہ وہ ان گندی بو والے مچھروں سے مکمل طور پر مختلف ہو چکا ہے۔ میں گھر میں داخل ہوئی، اماں لال پیلی آنکھیں ملتی میری منتظر تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی کہ اتنی دیر کہاں لگا دی۔ میرے پاس وہ سارے واقعات موجود تو تھے سنانے کے لیے، لیکن میں نے چپ ہی ساتھ لی، کیونکہ اگر میں اماں کو وہ ساری باتیں بتا دیتی تو وہ مجھے کبھی بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ دیتی۔ اس لیے میں نے یہی کہا کہ میں ابا کے ساتھ مچھلی جال میں پھنسنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں تو تیرے ابا کو یہی بتایا ہوا ہے، بلکہ 1000 دفعہ کہا ہوا ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر شہر کی طرف چلے، کوئی محنت مزدوری ہی کر لے تاکہ 2 روٹی سکھ کی ہم کھا سکیں، لیکن وہ کہاں میری بات سنتا ہے۔ اب سانول کو ہی دیکھ لو، چلو اس بدبو سے تو دور ہی ہے اور 2 وقت کی روٹی بھی بڑے سکون سے کھا رہا ہے۔ اماں بولتی جا رہی تھی کیونکہ یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ اگر 3 سے 4 دنوں تک مچھلی نہ پکڑی جاتی تو وہ پھر ابا کو کوسنے لگ جاتی، لیکن جس دن جال بھر جاتا تو وہ اسی کام کو سب سے اچھا سمجھ لیتی تھی۔ ابھی میں اماں کی یہ سارا باتیں سن ہی رہی تھی کہ ابا کندھے پر جال ڈالے، منہ لٹکائے، سر جھکائے گھر میں داخل ہوئے۔ معلوم ہو چکا تھا کہ آج بھی کوئی مچھلی جال میں نہیں پھنسی، اس لیے وہ خاموشی سے اماں کے ساتھ بچھی ہوئی چارپائی پر جا بیٹھے۔ اماں ایک دفعہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ سانول بھی گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کی فضول ترین نظروں سے بچنے کے لیے میں جلدی سے گھر کے واحد کمرے میں چلی گئی، کیونکہ مجھے اس کی شکل بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اماں، ابا اور سانول بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سانول ہمارے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ میں ان باتوں پر شدید تپتی تھی کہ ابا بار بار اس کے احسانات کیوں لیتے ہیں، جبکہ سارے گھر کا بوجھ تو خود ہی اٹھایا ہوا ہے۔ میں سانول کے لائے ہوئے کھانے میں سے کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی، بلکہ خالی پیٹ ہی سو گئی تھی، یہ سوچتے کہ ہم مچھروں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے کہ بس اس بدبو میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر مر کھپ کر اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، جہاں ان مچھلیوں کا ہی دوبارہ شکار بن جاتے ہیں۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذان کے وقت ہی کھلی۔ سانول باہر صحن میں ابا کے پاس سویا ہوا تھا۔ یہ گھر کیوں نہیں گیا؟ ابا بھی جاگ گئے تھے اور مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ ہمارے لیے بھی رزق کے وسیلے بنا دے۔ صبح ناشتے میں سوائے چائے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا نے 2 گھونٹ چائے کے لیے اور جال کو حسب معمول کندھے پر ڈال کر سمندر کی جانب چل دیا۔ میں نے گھر میں جھاڑو پوچھا کیا اور پھر اماں کے پاس آ بیٹھی، جو بستی کے ساتھ واقع گاؤں کے وڈیرے کی بیوی کے کپڑوں پر کڑھائی کر رہی تھی۔ عوض میں ہمیں کیا ملنا تھا؟ سمندر کا تھوڑا سا مزید حصہ کہ وہاں پر ابا جال لگا لیا کرے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ میں نے جھاڑو پونچھا لگایا تو اماں سے پوچھ کر اپنی سہیلی بلقیس کی طرف چلی آئی۔ وہ بھی میری طرح ایک مچھیرے کی بیٹی تھی۔ ہم دونوں نے 5ویں تک ایک ساتھ ہی پڑھا تھا، لیکن پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ لیکن بلقیس مزید پڑھتے 10ویں جماعت پاس کر گئی اور آج کل گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو کے باعث اس سے کچھ آسان سی کتابیں لے آتی تھی اور پھر انہیں دن رات اماں سے چھپا کر پڑھتی ہوں۔ اس کا گھر میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ اس کے دادا بھی ایک مچھیرے ہی تھے، لیکن بلقیس کے والد نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ وہ کراچی شہر میں ایک کپڑے کی دکان پر ملازمت کرتے تھے۔ مجھے ان کے گھر کا رہن سہن اور ماحول بہت اچھا لگتا تھا۔ میں بلقیس کے گھر گئی تو وہ کتابیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ملی اور میرے لیے ایک گفٹ پیپر اٹھا کر لائی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تمہارے لیے کتاب تحفے میں لائی ہوں، تمہارے لیے اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں۔ میں نے اس سے وہ گفٹ پیپر لے کر اس کا بہت سارا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے میرے لیے چائے بنائی۔ بڑا اچھا وقت گزرا کہ شام کے وقت میں بلقیس کے گھر سے واپس آ گئی، کیونکہ مجھے ابا کے پاس سمندر پر جانا تھا۔ یہ وقت میں لازمی طور پر ابا کے ساتھ ہی گزارتی تھی، تاکہ انہیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دراصل ابا پہلے ایک ملاح تھے، لیکن اس کام میں کوئی بچت نہیں تھی جب سے لوگوں نے بحری سفر کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ابا اب مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی جب میں سمندر پر پہنچ گئی۔ ابا کو میں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ آج بھی حسب معمول جال لگائے بیٹھے تھے، لیکن جال آج بھی خالی تھا، مطلب آج بھی رات کو بھوکا سونا پڑے گا۔ میرے ذہن میں یہ باتیں ہی چل رہی تھی کہ ایک دم سے میرے پیچھے سے آنے والے کتے نے ایک دم میری ٹانگوں کو کھینچ لیا۔ کچھ دیر کے لیے تو میری سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا
لیکن جب تک سمجھ میں آیا کتا مکمل طور پر مجھ پر حملہ کر چکا تھا۔ میری چیخیں اتنی شدت سے بلند ہوئی کہ سمندر کنارے بیٹھے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ میری طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کتا مجھے نقصان پہنچاتا، کسی مہربان ہاتھوں نے مجھے ایک دم سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں گرتے گرتے بچ گئی۔ میری آنکھیں ایک دم سے بند ہو گئی۔ خوف کے مارے میں کچھ بھی نہیں بولی۔ سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن خوف کے مارے میری آنکھیں بند تھیں۔ کسی نے میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جب میں کچھ ہوش میں آئی تو سب نے مجھے گھر بھیجنے کی ضد کی، لیکن میں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے ابا کے پاس ہی جاؤں گی۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہیں کسی بات کی کچھ خبر نہ تھی۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ میرے لیے بہت فکر مند ہو رہے تھے۔ ابا آج بھی جال خالی ہے، میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ مجھے بتانے ہی لگے تھے کہ دوسری طرف سے کسی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ میں نے بھی ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان آ رہا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ بھی مچھیرا ہی لگ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی حلیے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ابا سے ہاتھ ملاتے ہوئے مکمل طور پر میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چاچا، ایک دن کی بات ہے، بہت بڑی بڑی مچھلیاں اس سمندر میں آنے والی ہیں۔ سنا ہے کہ دوسرے ممالک سے بہت مال آنے والا ہے۔ اوہ، تو یہ بھی ایک مچھیرا ہی ہے، میں اس کی گفتگو سن کر کہنے لگی۔ اچھا بیٹا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی اپنے علاقے میں نہیں دیکھا۔ ابا نے کچھ سوچتے ہوئے جال کی ڈوری ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چچا، آپ مجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں اس علاقے میں نیا ہوں، یہاں پر میرے 2 جہاز چلا کریں گے۔ ویسے میں شہر کراچی سے ہوں، لیکن روزی روٹی کے لیے اس سمندر کے کنارے ایک گھر بنا کر رہوں گا۔ لیکن رزق کی تلاش انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ وہ گہرے سمندر میں ہونے والی ہلچل کو محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ایک دم سے ابا کی آواز بھی بھاری ہو گئی، شاید خوشی کے عالم میں، کیونکہ جال پہلے سے بہت بھاری ہو گیا تھا۔ ابا کا ہاتھ ہلنے لگا۔ میں نے بھی اس جال کو پکڑنے کی کوشش کی۔ واقعی جال بہت بھاری ہو چکا تھا۔ وہ نوجوان جس کا نام ظفر تھا آگے بڑھا اور ابا کے ہاتھ سے جال والی ڈوری پکڑ لی۔ جال واقعی بہت بھاری ہو چکا تھا۔ وہ جال کو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ چچا، خدا نے تمہاری سن لی ہے، کیونکہ مال تمہارے جال میں آ گیا ہے۔ خوشی کے مارے ابا میں جیسے کوئی طاقت بھر چکی تھی۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے۔ جال کو ظفر کھینچ رہا تھا۔ جب اسے باہر نکال کر دیکھا تو واقعی اس میں بہت بڑی مچھلیاں تھیں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بڑی اور صحت مند مچھلیاں نہیں دیکھی تھی۔ مچھلیوں کو سمندر سے باہر نکالا گیا۔ وہ تڑپ رہی تھی، ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ ابا کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ میں بھی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ ظفر کہنے لگا، چلو بھائی رابعہ، جلدی سے گھر جاؤ اور اپنی اماں کو بھی یہ خوشخبری سناؤ۔ ہم لوگ اس مچھلی کو فروخت کر کے پیسے لے کر آتے ہیں۔ میں مچھلی کو دیکھ کر اتنی خوش ہو گئی کہ بنا کچھ سوچے سمجھے گھر کی طرف بے تحاشا بھاگنے لگی۔ جس انداز میں بھاگ رہی تھی، دیکھنے والوں کو یہی لگ رہا تھا کہ میں کہیں راستے میں ہی گر جاؤں گی۔ میں آج جنگل والے راستے سے ہی جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے گھر جلد از جلد جانا تھا۔ میں جب جنگل کے بیچ سے گزر رہی تھی تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جنگل کو عبور کر لیا، لیکن اس سائے نے گھر تک میرا پیچھا کیا۔ گھر پہنچ کر سانسوں کو بحال کرتے ہوئے میں نے اماں کو کہا کہ جلدی سے پیاز لہسن کاٹو، ہماری سنی گئی ہے۔ اماں، بہت بڑی مچھلی قابو آئی ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ خوشی کے عالم میں میں بس بولتی ہی جا رہی تھی۔ بڑے دنوں کے بعد میں نے اماں کو اس قدر خوش دیکھا تھا۔ وہ بھی جلدی سے تیاری کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابا اس مچھلی کو لیے سمندری تاجر کے پاس گئے۔ ظفر بھی ابا کے ساتھ ہی تھا، جس کی بدولت تاجر نے ابا کو منہ مانگی رقم بھی دی تھی، جو 40,000 تھی۔ یہ رقم ہم جیسے غریبوں کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ پیسے لے کر گھر آئے، بہت اچھا کھانا بنا، پھر ہم سب نے مل جل کر کھایا۔ ابا نے اسی بہانے ظفر کی ایک قسم کی دعوت کر ڈالی۔ میں حیران تھی کہ کس طرح یہ ظفر ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ مجھے تو ایک دم سے فراڈ ہی لگتا تھا، لیکن ابا کے آگے بھلا کون بول سکتا تھا۔ خیر، کھانا بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑے دنوں کے بعد کھایا تھا۔ ظفر تو جا چکا تھا، لیکن جاتے ہوئے ایک محبت بری نگاہ مجھ پر ڈال گیا تھا۔
میرے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں اتنی تیز ہو گئی تھی۔ میں نے کھانے کے بعد برتن سمیٹے اور پھر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ کتاب کا ایک صفحہ بمشکل پڑھا تھا کہ نیند آ گئی۔ شاید پیٹ بھرا ہوا تھا تو نیند بھی بڑی اچھی سی آ جاتی ہے۔ میں بہت سوئی، لیکن پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میری چارپائی کے ارد گرد چکر لگانے میں مصروف ہے، لیکن میں نے خواب سمجھتے ہوئے آنکھیں بند ہی رکھی۔ وہ چکر بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میری کتاب ایک دم سے نیچے گر گئی۔ میری آنکھیں فوراً کھل گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا۔ اماں میرے ساتھ والی چارپائی پر پرسکون سو رہی تھی۔ ابا باہر صحن میں تھے۔ میری کتاب میری چارپائی سے بہت دور پڑی تھی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جو اس کا صفحہ میں اس دن پڑھ رہی تھی وہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ ایک دم سے میں اچھل کر بیٹھ گئی، کیونکہ کتاب گرتے وقت تو کوئی بھی صفحہ کھل سکتا تھا۔ پھر یہ وہیں کیوں؟ میں ہمت کر کے اٹھی اور کتاب اٹھا کر چارپائی پر رکھ دی۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ کوئی اور مشتبہ چیز تو نہیں جس کی بنا پر ہم لوگ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی آ رہا تھا کہ آج ہمارے پاس کچھ پیسے آئے ہیں، اس لیے شاید چور آ گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے جھٹ سے اٹھی اور الماری میں جا کر دیکھا کہ کہیں چور ہمارے پیسے لے کر تو نہیں چلے گئے۔ الماری کھولی، پیسے موجود تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر میں وہیں اپنی چارپائی پر آ گئی۔ ابھی تو بہت وقت ہے صبح ہونے میں۔ میں دوبارہ سے کمبل میں گھس کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج کی رات شاید نیند میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے کی چھت پر کھٹاک سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ چھت پر جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہوا ہے، لیکن اتنی ہمت میرے اندر کہاں سے آتی۔ میں نے سر تک کمبل کھینچ کر لے لیا، پھر کان لگا کر سننے لگی کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، لیکن اب مکمل طور پر سناٹا تھا۔ میرے کافی دیر جاگنے پر بھی کوئی شور یا آہٹ نہیں ہوئی تو میں سو گئی۔ صبح تک سب سکون میں تھا، کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ میں نے ابا سے کہا کہ اب 2 دن تک سمندر پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بابا کہاں گھر میں آرام سے بیٹھنے والے تھے، اس لیے چپ چاپ مسکراتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے سمندر کی طرف جال اٹھا کر چل دیے۔ اماں کو ساتھ والی بستی میں کسی فوتکی پر جانا تھا، وہ مجھے دوپہر کے کھانے کی ہدایت دے کر چلی گئی۔ میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا اور گھر میں صاف ستھرائی میں لگ گئی۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنانے کے لیے بیٹھی تو دروازے پر اچانک ہی ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں نے سنی ہی نہیں، لیکن جب ایک دفعہ پھر سے دستک ہوئی تو میں دروازے کے پاس گئی۔ کون؟ شروع سے ہی یہ میری عادت تھی کہ پہلے پوچھ کر ہی دروازہ کھولا جاتا تھا۔ میرے پوچھنے پر ایک دفعہ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا، جی میں ظفر، وہ مجھے آپ کے ابا نے بھیجا ہے کہ 2 کپ چائے بنا کر دیں کیونکہ آپ کے مہمان آئے ہیں وہاں سمندر کے کنارے۔ جی میں ابھی بنا کر دیتی ہوں۔ میں نے پہلے کی طرح ہی دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد 2 کپ چائے بنا کر میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور ٹرے آگے بڑھا دی، لیکن ٹرے آگے سے کسی نے نہیں پکڑی۔ میں نے کہا یہ چائے لے لیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجبوراً مجھے ہی سر باہر نکال کر اس ٹرے کو پکڑانا پڑا۔ ٹرے پکڑاتے ہوئے میری انگلیاں اس کے ہاتھوں کو چھو گئی۔ وہ ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں جھٹکے سے ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ وہیں سے مڑ گیا، لیکن میرے دل کی دھڑکن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا دل کہیں تھا ہی نہیں۔ میں حیران تھی کہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے اپنا یہ کچا گھر بہت پیارا لگنے لگا۔ میں گھر میں چلی گئی، بلکہ اس کی دی ہوئی کتاب کو بڑی محبت سے دیکھنے لگی، جس کے ایک صفحے پر لکھا ہوا تھا، محبت زندگی بدل دیتی ہے، ملے یا نہ ملے۔ تو کیا مجھے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں، پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ ایک نظر میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو ان باتوں کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، لیکن اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ مجھے کھانا پکانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آج صبح سے ہی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں کتاب لے کر چھت پر آ گئی، جہاں سمندر کا نظارہ آج پہلی دفعہ میرے دل کو لبھا رہا تھا۔ میں نے سمندر کو آج زندگی میں پہلی دفعہ اتنی غور سے دیکھا تھا۔ بہت دور سے ابا مجھے نظر آ رہے تھے، ایک اور آدمی بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میں ایک دم سے یہ دیکھ کر اچھل پڑی کہ ظفر ہمارے گھر کی طرف ہی دیکھ کر مسکرائے جا رہا ہے۔ یقیناً وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ہر بات پر حیران ہو رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے سمندر میں پتھر پھینک رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایک دم سے مجھے دور سے اماں نظر آئی۔ میں ساری پیار محبت کو بھلا کر فوراً سے نیچے آ گئی، جلدی سے سبزی بنا کر کھانا بنانے لگی، ساتھ میں یہ دعائیں کرنے لگی کہ آئندہ کبھی بھی دیر نہیں کروں گی، بس آج کا دن مجھے اماں کے عذاب سے بچا دے۔ میرے مالک، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہوتی ہیں، بس میری بھی دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ اماں
کافی دیر کے بعد گھر واپس آئی، ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ وہ ساتھ ہی کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ یہاں اندر ہی لے آؤ۔ ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، فکر کیوں کرتے ہو؟ میں حیران تھی کہ اماں سامل کو تو کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی، پھر اماں کس کے ساتھ اتنی ہمدردی سے بول رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ظفر ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپر اٹھائے اماں کے پیچھے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے میرے بہت قریب سے گزرتے ہوئے مجھ سے سلام کیا اور مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، پھر ہولے ہولے چلتے ہوئے اماں کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ ظفر کے شاپر رکھتے ہی اماں نے نیا حکم صادر کر دیا کہ جلدی سے چائے بناؤ، لیکن وہ کہنے لگا کہ خالہ مجھے سمندر پر جانا ہے، کیونکہ آج چچا کے جال میں 4 بڑی مچھلیاں پھنسی ہیں، بس اس کا بہترین سا سودا کروانا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا اور متبادل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بالکل بھی نہ جائے، لیکن جانے والوں کو بھلا کون روک سکتا ہے۔ وہ جا چکا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اپنی خوشبو میرے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اماں نے مجھے جب یوں کھوئے ہوئے دیکھا تو ڈانٹ کے کہنے لگی کہ جلدی سے کھانا لے کر آؤ، مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے۔ میں نے کھانا دیا لیکن خود کچھ نہ کھایا، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ شام تک میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کیا۔ پھر بلقیس کے بھائی کی آج مہندی بھی تھی، بڑے دنوں سے کارڈ آیا ہوا تھا۔ میں اماں کے ساتھ تیار ہو کر گھر سے جانے لگی۔ اماں نے ابا کو بتا دیا تھا کہ دیر ہو جائے گی، اس لیے تم دروازہ بند کر کے سو جانا۔ کپڑے تو اسی وقت بنا لیے تھے جب پہلی دفعہ بڑی مچھلی منہ مانگی قیمت کے ساتھ بکی تھی۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اماں بار بار مجھے دیکھ کر نظر اتارتی جا رہی تھی۔ سرخ رنگ کے لباس میں میں واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جب ہم دونوں گھر سے باہر نکلے تو سامل دور سے ہی آ رہا تھا، وہ بھی بڑا تیار ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید اسے ابا نے میری چوکیداری کے لیے ساتھ جانے کے لیے کہا ہے، لیکن وہ مجھے ایک بھرپور نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے دوسری طرف چل دیا۔ میں بڑی بے فکری کے عالم میں اماں کے ساتھ بلقیس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کا گھر بستی کے بالکل آخر میں تھا، اس لیے ہمیں جانے میں کچھ وقت لگ گیا، لیکن دور سے ہی ان کے گھر کی سجاوٹ دل کو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب میں اس کی بستی کے قریب پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ پورے گھر کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ جب ہم قریب پہنچے تو ظفر بھی ایک طرف سے آ گیا۔ وہ تو کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا، یا شاید جو دل میں رہتے ہیں وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ وہ سفید لٹھے کے سوٹ میں، کندھوں پر کالی سیاہ شال لیے، بڑی خوبصورت چال کے ساتھ ہماری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اماں بھی اسے کچھ دیر کے لیے دیکھتی رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ تم بھی یہاں دعوت پر آئے ہو؟ جی خالہ، یہ میرے دوست کی ہی مہندی ہے، ہم لوگ ایک ساتھ ہی کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اچھا تو تمہارے ماں باپ کراچی میں رہتے ہیں؟ اماں نے دوسرا سوال کر دیا۔ وہ بھی کراچی میں رہتے ہیں، جلد ہی اس بستی میں آئیں گے، یہ جواب مجھے دیکھتے ہوئے دیا گیا۔ میں شرماتے ہوئے گھر کے اندر چلی گئی۔ بلقیس مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پوری رات ہی آنکھوں میں گزر گئی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا، نہ نیند آئی۔ رات کے 3 بجے فنکشن کہیں ختم ہوا اور ہم لوگ گھر آنے کے لیے بلقیس کو کہنے لگے تو وہ کہہ رہی تھی کہ ظفر بھائی آپ لوگوں کو چھوڑ آتے ہیں۔ ظفر ایک دفعہ پھر رات کے اس پیر ہمارے ساتھ آیا۔ اس قدر خوبصورت ماحول تھا، یہ رات، یہ تارے، آسمان، چاند، سب کچھ اس قدر حسین تھا۔ دروازے تک ساتھ آیا اور کہنے لگا کل شام کو مجھے ندی کے پاس ملو۔ میں شاید اس کی اسی بات کی منتظر تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے میں گھر میں داخل ہو گئی۔ اب نیند مکمل طور پر اٹھ چکی تھی۔ صبح تک میں جاگتی رہی،